बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। टॉक शोज़ में सियासतदानों के दरमियान गालम गलोच और हाथापाई तो कोई नई बात नहीं। पिछले दिनों फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा और कादिर मंदू खेल के दरमियान टॉक शो के दरमियान लड़ाई मौजूद बहस रही, लेकिन अब टॉक शोज़ के एंकर भी इसमें शामिल हो गए। मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ, जो ARY पे अपना प्रोग्राम पावर प्ले भी करते हैं, उन्होंने गवादर में वज़ीर आज़म के दौरे से पहले यूट्यूबर, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट सिद्दीक जान को अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उनके मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया। ये सारा मामला है क्या, इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है कंबर जैदी ने। जी कंबर जैदी। काशिफ, ये कल गवादर में वाक़या पेश आया है और गवादर में कल वज़ीर आज़म के विज़िट के हवाले से पहले से ही व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और इसके साथ साथ जो नेशनल मीडिया पे आते हैं सहाफ़ी और एंकर पर्सन्स, उनको ले जाया गया था। और आज वज़ीर आज़म उधर विज़िट कर रहे हैं, तो उससे पहले गवादर के हवाले से कवरेजेस और इसके साथ साथ जो गवादर की डेवलपमेंट है उसको फोकस करना था इन व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स में। इसमें मारूफ सहाफ़ी अदील वड़ाइच, सिद्दीक जान और इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे थे। अजहर मशवानी जो CM पंजाब के आप कह सकते हैं सोशल मीडिया देख सकते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। कल रात के टाइम ये वाक़या पेश आया है जब कल दिन के टाइम ये वाक़या पेश आया कि जब सिद्दीक जान और अरशद शरीफ दोनों टेबल्स पे अलग अलग बैठे हुए लंच कर रहे थे और सिद्दीक जान के साथ अदील वड़ाइच और अजहर मशवानी बैठे थे, जबकि अरशद शरीफ के साथ जो है वो वहाँ पर उनकी टीम के प्रोड्यूसर अदील राजा और उनकी टीम के मेंबर्स बैठे थे। हुआ इस तरह के जब इन्होंने लंच कर लिया तो अदील वड़ाइच साहब उठ के गए और पीछे से सिद्दीक जान ने उनको फॉलो किया। जब सिद्दीक जान वापस जा रहे थे, अरशद शरीफ साहब की टेबल के करीब से गुजरे तो अरशद शरीफ साहब ने कहा, ओए तुम मुझे गालियां देते हो ट्विटर पे। इससे पहले इन दोनों के दरमियान एक चपकलिश चल रही थी, दोनों के इख्तिलाफात थे। सिद्दीक जान अक्सर अरशद शरीफ के खिलाफ व्लॉग्स भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ख़ासूसन जब अरशद शरीफ साहब का केस लगा था जिसमें चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया था कि आप रात 9 बजे पकड़ियाँ उछालते हैं 8 बजे बैठ के, और इसके साथ साथ ये कहा था कि आपकी वजह से पहले अदालत लग जाती है। तो सिद्दीक जान ने उस पर व्लॉगिंग की थी और काफ़ी बैश भी किया था, जिसके बाद फिर अरशद शरीफ और इनकी टीम के दरमियान जो है आपस में ट्वीट्स का तबादला भी होता रहा। और इसके बाद फिर हमने देखा कि वक्तन फ़वक्तन ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट आउट भी करते रहे। अब जब गवादर में ये दोनों एक जगह पे मौजूद थे तो मामला और गंभीर हो गया और हुआ इस तरह के अरशद शरीफ ने अपने प्रोड्यूसर समेत 3-4 बंदे थे, सिद्दीक जान को पकड़ा, उनको लिटा कर मारा, उनको ज़ोदोकोप किया और जिसके बाद सिद्दीक जान का जो मोबाइल है जिससे वो यूट्यूब और व्लॉगिंग करते हैं उसको तोड़ दिया गया। अच्छा कंबर जैदी, ये बताइए कि अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट अरशद शरीफ के बारे में। क्या अभी क्या सिचुएशन है कि अरशद शरीफ के बारे में सिद्दीक जान ने कोई कंप्लेन करवाई, ऑफिशियल कंप्लेन करवाई है या कुछ इस तरह की कार्रवाई पुलिस कार्रवाई करने वाली है या कर रही है? देखें काशिफ, अभी तक तो कोई इस तरह असल में जो वहाँ पे वज़ीर आज़म की टीम है जो कि ये तमाम मामला देख रही है और फ़ौज भी वहाँ पे आपको पता है गई है, ये C-130 में गए हैं, तो वो नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म का विज़िट जो है ओवर शेडो हो जाए और वज़ीर आज़म का विज़िट ये 2 एंकर और एक ब्लॉगर की लड़ाई में जो है वो सारा स्पॉइल हो जाए। जिस वजह से हमने देखा कि अजहर मशवानी जो वहाँ से पे मौजूद हैं, सोशल मीडिया PTI का देखते हैं, उन्होंने भी कोई इस हवाले से ट्वीट नहीं किया। अदील वड़ाइच की भी इस हवाले से ट्वीट नहीं आई। सिद्दीक जान का मोबाइल टूट चुका है। अरशद शरीफ की भी नहीं आई, लेकिन पूरा मीडिया इस हवाले से बात ज़रूर कर रहा है। तो आई गेस वो नहीं चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का विज़िट इस छोटी सी लड़ाई के पीछे ओवर शेडो हो जाए, लिहाजा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अलबत्ता सिद्दीक जान चाहें तो आकर वो कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि सिद्दीक जान ने अभी तक कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं कराई है आज। लेकिन आपको ये बता दूं कि सिद्दीक जान के जो दोस्त हैं, जो नौजवान सहाफ़ी हैं, वो ARY के बाहर शाम 4 बजे प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे कि अरशद शरीफ को गिरफ़्तार किया जाए और सलमान इकबाल साहब जो ARY के मालिक हैं वो अरशद शरीफ को उनके प्रोग्राम से हटाएं, उनको सस्पेंड करें, क्योंकि एक तहकीकाती सहाफ़ी, एक बड़े सहाफ़ी की जानिब से एक नौजवान सहाफ़ी को ज़ेदोकोप किया जाना
یقیناً قابل مذمت ہے، اور جو نوجوان صحافی ہیں کافی غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اس حوالے سے۔ اچھا، بہت بہت زبردست کمبر آپ نے بتایا. یہ بتائیے کہ آپ نے بھی کوئی پرسنل اینیمیٹی کا ذکر کیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اس سے پہلے، واقعے سے پہلے بھی ان دونوں کے درمیان کچھ دشمنی ہے، کچھ ٹویٹر پہ چیزیں ہوئی ہیں. تو ابھی مجھے کچھ تھوڑا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کیا ہے کوئی پرسنل ان کا آپس میں کوئی گرج ہے آپس ایک دوسرے کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر آپ بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیسکلی یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹس کرتے رہتے ہیں۔ صدیق جان کی عادت ہے کہ عموماً جو ایسے صحافی جو اپنے آپ کو بہت فن خواہ سمجھتے ہیں، خصوصاً اینکرز، اور وہ فیکٹس اینڈ فگر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ بھی ہوتے ہیں، تو صدیق جان ان کی کلاس لیتے ہیں اور کے خلاف ولاگنگ کرتے ہیں، اور لاگر صدیق جان جو ہیں فیکٹس اینڈ فگر بھی بیان کرتے ہیں، اور اگر ان کے نقطۂ نظر سے اختلاف ہو، یعنی ایک پارٹیکولر نیریٹو کو جس طرح ہر کوئی لے کے چل رہا ہے تو وہ اس پر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جس پہ مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں بیانیے سامنے آئے، جس میں صدیق جان اینڈ گروپ، یہ آپ کو پتہ ہے یہ تمام پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ حکومت کی فیور میں یا اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں سٹوریز زیادہ کرتے ہیں۔ تو ان کے جو جب ٹویٹ سامنے آئیں کسی بھی موضوع پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ واضح ہیں، اور وہ اختلافات اس بیسس پہ ہیں کہ دونوں کا جو نقطۂ نظر ہے وہ کسی بھی پرٹیکولر سبجیکٹ کو لے کے مختلف ہے۔ اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا کہ ارشد شریف کی پیشی کے معاملے پر یہ ولاگنگ ہوئی تھی، جس سے معاملہ زیادہ بڑک اٹھا۔ پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈیوسر ہیں، جو سپر پروڈیوسر کہتے ہیں اپنے آپ کو، عدیل راجہ صاحب، ان کے ساتھ بھی صدیق جان کے اختلافات تھے، اور صدیق جان کا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ایک منوپلی قائم کی ہوئی ہے اینکرز کی جانب سے، اور یہ اس کا حصہ ہیں، یہ ایک مافیا ہیں جو کہ بلیک میل بھی کرتے ہیں حکومتی ریاستی اداروں کو، اور ان کو جو ہے اپنی پوزیشن کا پریولیج حاصل ہے جس کے باعث یہ تمام کام کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ارشد شریف کا یہ موقف ہے کہ جو یہ صدیق جان اینڈ گروپ ہے، یہ صحافی نہیں ہیں، یہ پروپیگنڈا مشینز ہیں، یہ جو ہیں ٹرولز ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو صرف بڑے صحافیوں کو بیش کرتے ہیں۔ یہ صحافت نہیں کر رہے ہیں، یہ صحافت کے نام پر جو ہیں کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، لہٰذا وہ انہیں صحافی ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملہ ہے، یہ پرانی خالش ہے دونوں کے درمیان، اور جو کہ اب ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی، لیکن کسی صورت بھی اس کو ہاتھا پائی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا، بیکاز ایک تو صحافی کو دلیل کے ساتھ جواب دینا چاہیے، اور صحافی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات اور اپنے اختلافات جب کسی سے ظاہر کرے تو اس کا جواب دلیل کے ساتھ دے، نہ کہ کسی پر ہاتھ اٹھا کر۔ جی قمبر ذہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلے اسد علی طور کا واقعہ ہوا، جو بھی ایک یوٹیوبر ہیں، اس کے بعد مخدوم شہاب الدین جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ان کا ایک واقعہ ہوا جس میں انہوں نے آسمہ شیرازی اور حامد میر کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں۔ اب یہ ارشد شریف اور صدیق جان کا واقعہ آ گیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ سینئر صحافی بمقابلہ یوٹیوبر، نوجوان صحافیوں کے درمیان جو یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بنا کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ کیا ٹرینڈ ہو گیا ہے، اب چل رہا ہے کہ سینئر صحافی اور یوٹیوبر آپس میں آمنے سامنے ہو رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ٹویٹر پہ بولتے ہیں، اور آج تو یہ مار کٹائی تک بات پہنچائی؟ دیکھیں کاشف، جہاں تک آپ کے اس سوال کی بات ہے کہ یوٹیوبرز مقابلہ مین اسٹریم میڈیا کے صحافی، تو بالکل یہ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں مخدوم شہاب الدین جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کے حامد میر اور آسمہ شیرازی کو ٹارگٹ کیا۔ اصل میں یوٹیوبرز کا یہ موقف ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے صحافی ہیں، یہ جو ہیں انہوں نے منوپلی قائم کی ہوئی ہے، اور یہ کسی کو چھوٹے صحافی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں بڑی لمیٹڈ سی اسپیس ہے، خصوصاً اینکرنگ کی بات کی جائے تو چند سلاٹس ہیں جو کہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اینکرز کو، اور وہ اسی پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نوجوان صحافیوں کو اس طرح سے آگے آ کے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع نہیں ملتا، لیکن یوٹیوب اور سوشل میڈیا اس نے پوری ڈائنامکس چینج کر دی ہیں۔ اب جو انفارمیشن شیئرنگ کا پروسیس ہے وہ بڑا ریپڈ ہو گیا ہے، جس سے ہمیں جو بڑے صحافی ہیں ارشد شریف، حامد میر، یہ انسیکیور ہوتے نظر آئے ہیں اس پورے پروسیس میں،
اور ان کی چونکہ ایک واقعی ایک اینکرز مافیا ہے اور ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو 20 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے جو کہ ینگ صحافی کو آگے آنے نہیں دیتے ہیں اور ان کو ان کے ساتھ ٹریٹ اور مس بہیو بھی کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے کون کس کے حق میں ہے، کون کس ریاست کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کس سازش میں ملوث ہوتا ہے. اور کیونکہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ اب انفارمیشن چھپ نہیں سکتی. یوٹیوب پہ ویلاگنگ، سوشل میڈیا یا ٹویٹر پہ کسی نہ کسی تھرو انفارمیشن نکل آتی ہے. تو یہ جو ینگ صحافی ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جی پرانے بابے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اسکینڈلز بھی ہیں، یہ بلیک میل بھی کرتے ہیں، یہ ان کی اجارہ داری بھی ہے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے. جبکہ پرانے صحافی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو نئے یوٹیوبرز ہیں یہ صرف پروپیگنڈا مشین ہے، جو ٹرولز ہیں ہم پہ چھوڑے گئے ہیں اور ہم جو ہے اصل صحافت کر رہے ہیں، ہم دونوں سائڈ کا موقف پیش کرتے ہیں، ہم کلیئر پکچر پیش کرتے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ صحافت نہیں ہے. تو یہ ایک نیریٹو کی جنگ ہے جو دونوں کے درمیان ہے. لیکن آئی گیس اس کو بہتر ہو جانا چاہیے. آپ جو سینئر صحافی ہیں ان کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ یوٹیوب ایک حقیقت ہے اور یوٹیوب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم ٹائم سلاٹ کر رہے ہیں اور یوٹیوب کو نگلیکٹ کر دیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا کمزور نہتہ سا لڑکا ہے جو یہ یوٹیوبنگ کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. سر ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، دنیا آگے موو کر رہی ہے. دنیا اب پورے گھنٹے کا شو نہیں دیکھتی ہے، اب وہ یوٹیوب یا پھر آپ کے کلپس ٹویٹر پہ دیکھتی ہے. سوری ٹو سے. لیکن دوسری بات جو ہے کہ جو نوجوان صحافی ہیں ان کو بھی عقل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کو ایک حد تک باش کریں، اس کی پرسنل فیملی یا اس کے حوالے سے نہ کریں. جیسے پچھلے دنوں مخدوم شہاب الدین جو کہ ینگ انتھوزیسٹک آپ کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹر ہیں، انہوں نے کیا کہ اسما شیرازی کے خلاف یا حامد میر کے خلاف غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیے. تو وہ بھی میرے حساب میں ایک بہت ہی چیپ اور غلط طریقہ ہے. بیکاز آپ اپنی میرا خیال سے ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایشوز کو ریدر دین ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہوں. ایشوز پہ بات کریں، ایشوز پہ اپنا اختلاف ظاہر کریں اور پھر دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. قمبر ظہیر صاحب، معاشرے میں عدم برداشت کا کلچر اس حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اب صحافی بھی اس کی زد میں ہے. سیاستدان اور عام عوام کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فردوس عاشق اعوان قادر مندو خیل کو تھپڑ مار دیتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹاک شوز میں سیاستدان ایک دوسرے پر گلاس پھینک دیتے ہیں، پانی پھینک دیتے ہیں. آپ دیکھیں پھر ہمارے معاشرے میں زیادتی اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ جو استاد ہے جو کہ اپنے مدرسے کے طالب علم کو بڑھا رہا ہے وہ اس کا جو ہے اس کو ہوس کا اپنی نشانہ بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر بہن حق مانگتی ہے تو اسے جا کر بھائی اس کے سر پر ہتھوڑے مارتے ہیں. تو ایسے معاشرے میں ایک عدم جو ہے برداشت کا کلچر ویسے ہی پنپ رہا ہے. تو یہ ہم بینگ اے سوسائٹی ایسے ہیں، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے ہمارے اندر آتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک صحافی کسی کی فیملی کے حوالے سے یا کسی پر کوئی الزام بھی عائد کر رہا ہے، کسی کی پگڑی بھی اچھال رہا ہے، تو آپ چاہیے کہ آپ کو دلیل سے جواب دیں. اور جب کسی نے غلط نہیں کیا ہوا تو اسے غصہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چاہے کوئی بھی جو مرضی کہتا رہے، دنیا کی تو عادت ہوتی ہے اس طرح بولتی ہے. تو لہٰذا آپ کو جو ہے نا وہ بڑا پن دکھانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جتنے چھوٹے سے لے کر بڑے تک صحافی ہیں ان سب نے ارشد شریف کو زیادہ کہا ہے کہ آپ تو بڑے ہیں، آپ کو عقل کرنے کی ضرورت تھی. آپ 4 بندوں سمیت ایک نہتے صحافی پر ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ کیا بہت دلیرانہ کام کیا؟ یہ بزدلی کی علامت ہے. اور آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو ایوارڈ ملا ہوا ہے. آپ جو ہے آپ پہ یہ حرکتیں زیب نہیں دیتے ہیں. آپ کو بڑا پن دکھانا چاہیے تھا. وہ تو چلیں چھوٹے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے تھا، انہیں خود بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں چلتے. آپ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں. آپ ایک اپنی لمٹس ڈیفائن کرتے ہوئے جن کو کراس نہ کریں، جو آئین و قانون کے مطابق ہوں، جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کی جو طے شدہ لائن ہے اس کے کراس نہ کر رہی ہوں، جو ہمارے پاکستان کے نیشنل نیریٹو یا ہمارے پاکستان کے جو آئیڈیالوجی ہے اس کے نگیٹ نہ کر رہے ہوں. تو یہ رہتے ہوئے ان لمٹس میں رہتے ہوئے آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں. ضروری ہے میں کسی کو ماں بہن کی گالی دوں گا تب بھی اس کو بیشنگ یا پھر وہی جا کر چیز جو ہے اس کو لگے گی. آپ اس کو اپنے دلیل سے، اپنے آرگیومنٹ سے اس کو قائل کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بات کر سکتے
سکتے ہیں, اپنا آرگیومنٹ بلڈ کر سکتے ہیں. یہ مہذب معاشروں کی نشانی ہے جو کہ جس میں ہم بہت زیادہ لیگ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ قمر زیدی صاحب, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. صحافی ہیں, اینکر پرسن ہے قمر زیدی, جنہوں نے تفصیل سے اس پورے معاملے پر روشنی ڈالی. تھینک یو قمر زیدی صاحب. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل وائس آف نیشن کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے وائس آف نیشن.